अस्सलाम वालेकुम। धरना, जुलूस, घेराव, मसाजिद के लाउड स्पीकर से ऐलान और गुस्सा और नफ़रत और इसी तरह की ख़बरों से ब्लॉकेज और कंटेनर्स और भड़कते हुए अल्फाज के शोले और गुस्सी खून भरी तकरीरें, ये ऑब्वियसली हो रहा है। और मैं आपसे गुजारिश करूं कि इस सब को यहीं छोड़ते हुए मैं आपको लेके जाऊंगा। पहाड़ों जैसी गलतियां हमने की हैं, पहाड़ों जैसी गलतियां। ज़ियाउल हक के ज़माने में एक जिहादी सोच जो आई और उसमें सबसे बड़ा जो जिस तरह की वो सोच और शऊर को इंजेक्ट करके एक नॉर्मल माशरे को जुनूनी बनाया गया। एक ये बड़ी हद तक नॉर्मल मामला, बड़ी हद तक नॉर्मल माशरा, बड़ी हद तक पीसफुल, लोगों को बाकायदा ताकत देकर इनकरेज करके उनको यानी जुनूनी बना दिया गया। अच्छा, अब उसके नतायज हैं, ज़ाहिर है। मैं आपसे एक बिल्कुल यानी मैं इससे पहले कि मैं वो बात करूं, मैं आपको उसको समझाने के लिए पहले एक मिसाल बयान करता हूं कि आम तौर पे हमारे यहाँ अक्सर घरों में माएँ छोटे बच्चों से ये सवाल अगर करें, बच्चे से ये सवाल करें कि तुम बताओ कि तुम्हें पापा ज़्यादा अच्छे लगते हैं या मामा ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो बच्चे परेशान हो जाएंगे, ऐसी बातों से हो जाते हैं। और अगर बुज़ुर्ग हों घर में कोई, तो वो इस तरह के सवाल पे यानी वो टोकते हैं कि बच्चों को इस परेशानी में ना डालो, बच्चा परेशान हो जाता है, वो क्या कहे। इसी तरह से शादीशुदा अफराद बड़ी अक्सरियत में ये बात जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कभी ना कभी ये सवाल उठता है, कभी यानी मजाक में ही उठे या संजीदगी में उठे या मजाक में उठे, उठता ज़रूर है कि ज़िंदगी में जो वो माँ है यानी ज़ाहिर है जिसके पैरों में जन्नत है, क्या वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है या बीवी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। सास और बहू का जो एक झगड़ा है बुनियादी तौर पे वो अपने यानी एक रिश्ते को लेकर ही होता है ना। यानी आदमी से ये कहा जाए कि पहले आप बेटे हैं या पहले आप शौहर हैं। अच्छा, अब उसकी बेटी हो गई, अल्लाह ने दे दी है, तो फिर तीसरा सवाल ये बनेगा, अच्छा जी आप यानी बेटी को ज़्यादा प्यार करते हैं, बीवी का ज़्यादा ख्याल रखते हैं या वालदा का ज़्यादा। अब इस जो यानी ये जो सवाल है ना, ये सवाल करना, इस सवाल में फसाद के अलावा कुछ नहीं है। ये सवाल एक बेवकूफ़ी यानी ये सवाल एक जाहिलाना सवाल है। यानी ये सवाल एक मजाक में भी चलो ठीक है नहीं करना चाहिए, लेकिन ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप तारीख़ी एतबार से देखें तो हर चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है। एक आदमी ज़ाहिर है कि अपनी माँ यानी माँ ने उसे पैदा किया है तो उसकी ज़िंदगी में पहली औरत उसकी माँ होगी, ठीक है। उसके बाद ज़ाहिर है कि जो उसकी शरीक हयात है उसकी शरीक हयात होगी, ज़िंदगी की साथी है। उसके नतीजे में अल्लाह ने उसको एक बेटी दे दी है, तो बेटी उसकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी हकीकत है, वो उसकी फैमिली है। तो तरतीब तो यही बनेगी कि पहले माँ ही होगी, फिर बीवी होगी, फिर बेटी होगी, ऐसी तरतीब बनेगी। लेकिन अब इन रिश्तों को गड़बड़ करके मुकाबले में खड़ा कर देना तो ये तो खुदकुशी की बात है। रिश्ते भी ख़त्म हो जाएंगे, खुदकुशी हो जाएगी, यानी ये तो बिल्कुल तबाह हो जाएगा मामला। ये मजाक या तानों की हद तक आपको पता है कि ये किस हद तक ख़ानदानों को यानी उजाड़ने का, ये इस तरह के सवाल जो हैं वो ख़ानदानों को उजाड़ देते हैं कि तुम पहले किससे प्यार करते हो, तुम पहले किसके हो। यानी ये इसके अंदर एक फसाद है, ये जहालत है, क्योंकि ये सारे ही रिश्ते इंतहाई खूबसूरत हैं। माँ का रिश्ता जिसके पैरों में जन्नत है, जिसने परवरिश की, यानी उसके हकूक़ उसको अदब किए बगैर आदमी आखिरत की कामयाबी पा ही नहीं सकता। दूसरी जानिब शरीक हयात से मुतल्लिक़ जो अहकाम है उन पर आपको बिल्कुल जवाबदेह होना है क़यामत के रोज़। अगर आप वो वहाँ पे नाइंसाफ़ी करेंगे तो बिल्कुल आपका गिरबान पकड़ा जाएगा। लेकिन इतनी छूट है अलबत्ता इस रिश्ते में कि आप एक या दो या अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं। माँ के साथ अलहदगी नहीं हो सकती, और यही बेटी का मामला है, बेटी के साथ भी अलहदगी नहीं हो सकती। वो तो हमेशा बेटी ही रहेगी और आप उसके हमेशा बाप ही रहेंगे। तो अब अगर बेटी अपनी यानी माँ के हवाले से सवाल करे या आपकी वालदा के हवाले से सवाल करे या भी इस तरह के यानी, तो आप उन्हें तलकीन करेंगे, समझाएंगे शफ़क़त से। माँ से आप अर्ज़ करेंगे, बीवी को आप यानी समझाएंगे, बेटी को आप शफ़क़त से समझाएंगे कि इस तरह के सवाल करके आप परेशानी में क्यों खुद मुब्तला। मतलब मैं आदमी का यानी वो बतौर बेटा भी अपने फ़र्ज़ अदा करेगा जितना उससे मुमकिन होगा, बतौर बीवी के आप जो हकूक़ अदा करेंगे जितना आपसे मुमकिन होगा आप करेंगे, और बतौर बाप ज़ाहिर है आपका फ़र्ज़ है आप करेंगे। अब ये जो मैंने आपको सारी मिसाल बताई है ये इसलिए बताई है कि ये ज़ियाउल हक के दौर से एक सवाल हमारे यहाँ दानिस्ता पैदा किया गया, वो ये कि आप पहले मुसलमान हैं या पहले आप पाकिस्तानी हैं। अब इस सवाल को यानी सुन के लगता ये है गोया पाकिस्तान और इस्लाम एक दूसरे के मुखालिफ खड़े हैं, या ये कि आपके पास ये इंतखाब मौजूद है कि आप इस्लाम और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब कर लें, कि पहले आप मुसलमान हैं तो इस्लाम का इंतखाब कर लीजिए, अगर आप पहले पाकिस्तानी हैं तो फिर पहले पाकिस्तानी हैं उसका इंतखाब कर लीजिए। अच्छा, इसी सवाल को लेकर फिर यानी ये चूँकि इंजेक्ट किया गया ये सवाल, और नतीजा ये सियासतदान चौधरी निसार जैसा आदमी जो है वो भी आज तक कहता है कि मैं पहले मुसलमान हूँ बाद में पाकिस्तानी हूँ। यही सवाल जो है ये फिर बाद में फिल्मों में आने लगे, ड्रामों में आने लगे, और फिर ये एक बड़ा मशहूर डायलॉग हुआ
کہ جی یہی یعنی ایک کردار دوسرے کردار سے سوال کرتا ہے کہ بتاؤ تم پہلے مسلمان ہو یا بتاؤ تم پہلے پاکستانی ہو، اور وہ جواب دے رہا ہے کہ جی مسلمان جو ہے وہ تو اس پہ مصیبت پڑے تو وہ اللہ کی طرف دیکھتا ہے، اور پاکستانی جو ہے اس پہ مصیبت پڑے تو واشنگٹن کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے، آگے سے بڑی کلیپ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے۔ یہ بالکل اس سوال کو سمجھیں کہ اس کے اندر شرارت کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ یہ قومی ریاست کا دور ہے، دنیا میں اس وقت قومی ریاستیں بنی ہوئی ہیں۔ پاکستان ایک قومی ریاست ہے، بھارت ایک قومی ریاست ہے، چین ایک قومی ریاست ہے، نیشن سٹیٹ۔ تمام نیشن سٹیٹس نے مل کر ایک یونائٹڈ نیشنز بنائی ہے، اور دنیا میں کچھ ایسے اصول جو دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا جن اگریمنٹ میں آ گئی تھی، ان کے اوپر پاکستان نے دستخط کیے ہوئے ہیں بطور قومی ریاست۔ بنگلہ دیش ایک قومی ریاست ہے، یہ قومی ریاستوں کا دور ہے۔ آپ کے پاس یہ انتخاب موجود اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ اپنا جو شہریت ہے وہ سرنڈر کر دیں، یعنی پاکستانی شہریت آپ کے پاس اگر ہے اور دوسرا کوئی ملک آپ کو شہریت دینے پہ نہیں تیار، تو اسٹیٹ لیس دنیا کسی آدمی کو اسٹیٹ لیس یعنی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یعنی آپ کا تعلق کسی نہ کسی ملک سے لازماً ہونا چاہیے، یہ آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے سرے سے کہ آپ یعنی سرنڈر کر دیں انلیس اینڈ انٹل کوئی دوسرا ملک آپ کو نیشنلٹی دے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ پاکستان ایک نیشن سٹیٹ ہے، رہنے کا طریقہ بندوبست ملک کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ پاکستانی ہیں، اور آپ کی چوائس ہے کہ آپ پاکستانی جب تک رہ سکتے ہیں جب تک آپ کو کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ آپ ڈوئل نیشنلٹی بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کا کوئی تعلق آخرت سے نہیں ہے، اس کا یعنی تعلق کو کوئی اسلامی احکام اسلامی شریعت سے سرے سے ہے ہی نہیں۔ اسلام 1500 سال پہلے آیا، بلکہ حضرت آدم سے چلا آ رہا ہے، اور قیامت تک یعنی یہ اللہ کا دین ہے، اس نے موجود رہنا ہے قیامت تک۔ ملک بنتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، اور ملک بننے کی کہانی کوئی 100 سال سے بھی زیادہ پرانی نہیں ہے۔ اس سے پہلے سلطنتوں کا دور ہوتا تھا، بلکہ اقوام متحدہ تو بالکل بھی یعنی 1940 کی دہائی کی بات ہے۔ اس سے پہلے لیگ آف نیشنز بھی کوئی 1920s 19ویں یعنی 20ویں صدی کی شروعات کی بات ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب سلطنتوں کا دور تھا، اسلام تب بھی اسی طرح سے اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود تھا، اور اب قومی ریاستوں کا دور ہے، اسلام بالکل اسی طرح آب و تاب سے موجود ہے۔ کل کو ممکن ہے کہ دنیا یعنی جو لیونگ ارینجمنٹ ہے یونائٹڈ نیشنز کا اور قومی ریاستوں کا، ممکن ہے دنیا اس سے 100 سال کے بعد کوئی اور طریقہ اختیار کر لے، قومی ریاستوں کی یہ شکل نہ رہے جو آج ہے۔ ممکن ہے بارڈر ختم ہو جائیں، ممکن ہے ویزے ختم ہو جائیں، کچھ بھی، یعنی یہ اجتماعی بندوبست ہے نا، اس کا کوئی آسمانی ہدایت سے تعلق نہیں ہے، یہ انسانوں نے خود سوچ کے رہنے کا ایک طریقہ وضع کیا ہوا ہے۔ ممکن ہے قومی ریاستیں کل کو نہ رہیں، اسلام پھر بھی رہے گا۔ اب آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سوال کرنا کسی سے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا آپ پہلے پاکستانی ہیں، اس سوال میں شر ہے، یہ شرارت ہے، کیونکہ ایک آدمی بیک وقت مسلمان ہوتے ہوئے پاکستانی ہے، وہ بیک وقت مسلمان ہوتے ہوئے یعنی جیسے وہ بیٹا بھی ہے، شوہر بھی ہے، باپ بھی ہے، ہمسایہ بھی ہے، کہیں وہ ملازمت کرتا ہے تو ملازم بھی ہے، اور کہیں کاروبار کرتا ہے تو کاروباری بھی ہے، اور ہر جو وہ رول ادا کر رہا ہے انسان، اس کو اپنے اپنے رول کے مطابق اس کو اس کی جزا اور سزا ملے گی۔ یعنی بطور بیٹا وہ کیسا رہا، یہ اس کا آخرت میں امتحان ہوگا، بطور شوہر وہ کیسا رہا، یہ اس کو جواب دینا ہے، بطور باپ وہ کیسا رہا، اس کو جواب دینا ہے۔ اسی طرح سے پاکستانی شہری ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یعنی اس کا کوئی آپ نے پاکستان کا قانون توڑ دیا اور آخرت میں آپ کو اس کا جواب دینا ہے، یعنی ان چیزوں کو مکس نہ کریں۔ پاکستان کے قوانین بہت سے ایسے ہوں گے جو اسلامی شریعت سے، یعنی اب ٹریفک کے لاز ہیں، یہ شریعت میں کہاں ڈھونڈیں گے آپ؟ یہ پاکستان کے لاز ہیں، لیکن اگر آپ اس کی خلاف ورزی کریں گے، چلان ہوتا ہے نا، تو اب آپ کھڑے ہو جائیں کہ یہ چلان، یہ اسلامی شریعت میں کہاں لکھا ہے کہ آپ میرا چلان کر سکتے ہیں؟ اب آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ موٹر وے پہ آپ گئے، ٹول آپ نے دیا، آپ کہیں جی اسلامی شریعت میں کہاں ہے کہ میں موٹر وے میں ٹول دوں؟ اچھا، آپ جہاز کا ٹکٹ لیں، اس پہ یا ٹیکس دیں یا ٹکٹ آپ یہ کہیں کہ میں جہاز میں بیٹھنے کے اتنا ٹیکس کیوں دوں، یا میں ٹکٹ کے پیسے ہی سرے سے کیوں دوں؟ اسلامی شریعت میں کہاں لکھا ہے کہ میں جہاز میں بیٹھنے کے پیسے دوں؟ آپ میری بات تو یعنی وقتی طور پہ تو ٹھیک ہے، رینجرز اور یہ پولیس اور یہ اسٹیٹ کی پاور، یہ بار بار ایک انتہا پسندی کی لہر اٹھتی ہے اور یہ اسے ایبزارو کرتے ہیں، اس کو کنٹین کرتے ہیں، ایریڈیکیٹ نہیں کرتے، ختم نہیں کرتے، کنٹرولڈ رکھتے ہیں۔ یہ کنٹرول ضروری ہے کہ ہم نے ٹوٹنے کا انتظار کرنا ہے؟ یہ وقتی حل ہیں، اس طرح کے ہجوموں کو روکنا، پھر گھر بھیج دینا، کبھی پیسے دے کے، کبھی منت ترلا، کبھی، یہ وقتی حل ہے۔ لانگ ٹرم ہمیں اس سوال کو ہمیں کریکشنز، یعنی یہ کہ قرآن مجید اپنی اصل ایسنس میں کیا ہے، یہ ہمیں اس کی باقاعدہ کمپین یعنی ریاست کو یعنی باقاعدہ ایجوکیشن سلیبس میں دیکھنا ہوگا
یہ جنون جہاں سے آ رہا ہے، یہ ایجوکیشن جہاں دی جا رہی ہے، یہ جو مائنڈ سیٹ تیار ہو رہا ہے، جو خود کو یعنی وہ پہلے مسلمان سمجھتے ہوئے آخرت کے لیے دوسرے مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا انہوں نے، پاکستان کو وہ گویا ایک دشمن چیز سمجھنے لگ گئے ہیں۔ تحریک طالبان پاکستان یہی اسی شعور سے نکلی ہوئی ہے، یعنی وہ پاکستان کے بحیثیت قومی ریاست کہ تو انہوں نے کبھی بات نہیں کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نظام یہاں وہ لے کر آئیں گے جو کہ اللہ نے بنایا ہوگا ان کے نزدیک۔ اب اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں بچوں کو ٹیررزم، یہ بھی ٹھیک۔ تو یعنی دیکھیں کہ یہ جو مذہبی فکر میں جب یہ غلط فہمیاں آتی ہیں تو نتیجے پر اس کے کیا نکلتے ہیں، اور یہی تحریک لبیک ہے۔ تو ہمیں بنیادی طور پہ ویلاگ میں اس بات کا ختم کرتا ہوں، تمام تر جذباتی جنون اور تمام تر غلط فہمیوں کا علاج صرف اور صرف تعلیم ہے، اور ایجوکیشن کے علاوہ یعنی اس کا کوئی دوسرا حل نہیں ہے، اور خاص طور پہ اسلامک ایجوکیشن جو کہ یعنی اپنے ایسنس میں پڑھائی جائے، بتائی جائے، اور اس بات پر بھی ڈیبیٹ پارلیمنٹ میں ہو، میڈیا میں ہو کہ بھائی کہاں سے یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ آپ لوگوں کے راستے روک دیں اور ہتھیار اٹھا لیں اور گولیاں برسانا شروع کر دیں، اور یعنی گویا یہ کہ سب اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے، اور مطلب یہ کہ سعودی عرب میں اسلام نہیں رہا، مطلب وہاں پہ مسلمان، ہم پوری کی پوری جو مسلم ممالک ہیں دنیا میں، ہم انہیں کیا بتا رہے ہیں کہ ہم آپ سے زیادہ یعنی مسلمان ہیں؟ ملیشیا میں کسی کو اس بات کا دکھ نہیں ہے، ٹرکی میں کسی کو اس بات کا دکھ نہیں ہے، یعنی وہ سارے کے سارے بغیرت ہیں، سارے غیرت مند جو ہیں مسلمان پاکستان میں بستے ہیں، کیا بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ یا پھر یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا کے دوسرے مسلمان ہیں وہ اسلام کو غلط سمجھے بیٹھے ہیں، صرف پاکستانی ہی ہیں جو اسلام کو درست سمجھیں، باقی سارے کو کسی کو اسلام کی سمجھ نہیں آئی، عربی بولنے والے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، اور ہم بہتر سمجھ گئے۔ یعنی اپنے آپ سے سوال کریں، اور اس کی جو ماں سوائے تعلیم اور ماں سوائے لانگ ٹرم یہ جلدی کام نہیں ہونے والا۔ اور آخری بات یہ کہ جو حکومت ووٹوں کی جینون ووٹوں کی قوت سے برسر اقتدار آتی ہے، جس کے پیچھے قوم کا ایک بڑا حصہ کھڑا ہوتا ہے، جو لوگوں کی حمایت سے یعنی ایک حکومت آتی ہے، پارٹی ایک حکومت میں آتی ہے لوگوں کی حمایت سے، تو وہ ہمیشہ یعنی یہ جنونیوں کے اور یہ جو انتہا پسندی ہے، اس طرح کے تھریٹ سے، اس مائنڈ سیٹ سے، لوگوں سے نہیں، سب سے، اس شعور سے یا اس مائنڈ سیٹ سے، ایک وہ حکومت جس کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں وہ کامیابی سے نمٹ سکتی ہے۔ نمٹنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو مار مار کے بھگا دے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو قوم کے بڑے حصے کا پیچھے ووٹ بینک کی طاقت کے ساتھ جب حکومت ایک بنے گی تو وہ ڈائلاگ کرے گی، وہ بیٹھ کے یعنی جینون مینڈیٹ جس کے پیچھے ہوگا وہ ان کو اپنے ساتھ ملائیں گے اور مین سٹریم میں لے کر آئیں گے، اور مطلب ہے ظاہر ہے کہ کریکشنز ہونا شروع ہو جائیں گے، ایک دم نہیں ہوگا لیکن کریکشنز بہتری ہونی شروع ہو جائے گی۔ اچھا معاملہ یہ ہے کہ اگر حکومت ہی کوئی ایسی بیٹھی ہوئی ہے جو ناجائز ہے، تو پھر یعنی جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ یہ ناجائز حکومت ہے، تو ایسی حکومت کو کوئی بات کو نہ تو کوئی باہر کی دنیا میں سنے گا، جو کہ نہیں سن رہا، امریکی صدر نے فون تک نہیں کیا آپ کو، تو ایسی حکومت کی پھر گھر میں کون سنے گا؟ ناجائز حکومت ہے یہ۔ تو ایک تو مہنگائی نے مارا ہوا ہے، امید دور دور تک دینے کے لیے کوئی نہیں ہے، اوپر سے ناجائز حکومت ہے، سب جانتے ہیں ناجائز ہے، تو ظاہر ہے کہ وہاں نقصان زیادہ ہوگا۔ سو ہم کیوں یعنی اپنے آپ کو اپنے ملک کو ہم نے بلا وجہ کی مصیبتوں میں رکھا ہوا ہے؟ کبھی تو سیاستدانی یعنی ایک عوام کو موقع دے دیں، ایک فریش الیکشن ہو، جو بھی پارٹی حکومت بناتی ہے یعنی ووٹ لیتی ہے، پاکستان کے لوگ جس کو ووٹ دیتے ہیں وہ آگے حکومت بنا لے، اور اس کے بعد جینون مینڈیٹ کے ساتھ حکومت ہوگی تو وہ اس طرح کے مسائل کو دیکھے گی اور ان لوگوں کو اکاموڈیٹ کرے گی۔ آپ بندوق لے کے اگر چاہتے ہیں کہ میں ان کو ٹھیک کر دوں گا تو امریکہ ٹھیک نہیں کر سکا افغانستان میں، آپ کیا کریں گے؟ اور افغانستان میں بندوق لے کے امریکہ آیا، چلو وہ تو امریکہ میں مطلب بیٹھا تھا، ان سے نہیں ہوا، وائنڈ اپ کر کے چلے گئے نا اپنے ملک میں بیٹھے آرام سے، ہم کہاں جائیں گے؟ نہیں کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اگر ہم نے یہ یعنی مین سٹریم جو ہم نے یہ ڈائلاگ شروع نہیں کیا، اگر ہم نے یہ غلط فہمیاں دور نہیں کی اور اس طرح ہی ڈنگ ٹپاؤ چلتے رہے کہ سال نکل گیا، 6 مہینے نکل گیا، سال نکل گیا، 6 مہینے نکل گیا، تو یہ مطلب ہم کہاں جائیں گے؟ یہ تو سوال بار بار عجوبہ ہمارے سامنے کھڑا ہوگا۔ تو ایک آرٹیفیشل گورنمنٹ کا یہ کام ہی نہیں ہے، مطلب ہمیں اب یہ فائنلی چانس دینا چاہیے قوم کو کہ وہ فریش الیکشن ہو، ایک حکومت آئے اور اس کے بعد پھر وہ ان لوگوں کو انکلوڈ کرے، بجائے یہ کہ بندوق لے کے کھڑے ہو جائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، امید ہے کہ عقل جو ہے وہ پریویل کرے گی۔ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔